पेशी पेशी का शोर मचाने वालों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अवाम की, मेरी, आपकी रोज़ पेशी होती है। सब्जी वाले के आगे पेशी, फल वाले के आगे पेशी, दूध वाले के आगे पेशी, गोश्त बेचने वाले के आगे पेशी। हम पेशियाँ भुगता भुगता के तंग आ गए। हमारी पेशियों के बारे में भी तो कोई सोचे। और हुकूमत से जब पूछते हैं कि हमारा मसला कब होगा, कब हल होगा हमारा मसला, तो वो कहते हैं तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख देते चले जाते हैं हमें। हमारे मसले का हल नहीं निकालते। जब पूछो 3 महीने और, 6 महीने और, 9 महीने और, 2 महीने और, पूरी कौम उम्मीद से इसको इस ज़िम्न में लीजिएगा जिस ज़िम्न में गुफ्तगू कर रहा हूं, लेकिन हमें हासिल कुछ नहीं होता। बातें बड़ी बड़ी, कभी तेल निकल आएगा। इससे पहले शहबाज शरीफ साहब ने शायद कहा था कि चिनोट में सोना निकल आया। उससे पहले इन्होंने कहा कि जनाब रिको डिक में सोना निकल आया। बोले 200 अरब डॉलर का सोना निकल आया। नवाज शरीफ साहब के दौर में, जरदारी साहब के दौर में बोला सोना निकल आया, बहुत सोना निकल आया। फिर उससे पहले भी शोर मचाया, बोला थर में कोयला निकल आया। ओ डिस्को डांस, भंगड़े। थर के कोयले के ज़खायर सऊदी अरब के तेल और गैस के ज़खायर से ज्यादा हैं। बोले शेखों की नींदें उड़ा दी हमने। और आवाम को क्या मिला? फिर कुछ नहीं, जीरो। लोग कहते हैं रोज आता है, रोज उल्टी बात करता है। उल्टी बात तो करूंगा उल्टी बात जब 5वां बड़ा दूध पैदावार करने वाला मुल्क जो है, वहां पर बच्चों को दूध मुयस्सर नहीं होगा तो करूंगा ऐसी बात। ऑटो पैदा करने वाला 4था बड़ा मुल्क जो है, वहां पर रोटी 10 रुपए की मिलेगी तो मैं करूंगा ऐसी बात। सॉरी, करूंगा। और फल सब्जी 67% एग्रीकल्चर करने वाले मुल्क के अंदर 600 रुपए किलो अमरूद और 200 रुपए करेला मिलेगा, जिसको इफ्तारी पे खाने के बाद मेरे जैसे नीम चढ़े करेले सुबह आके शोर मचाएंगे तो मैं तो शोर करूंगा। अब एक नया शोशा है, सुने खत्म नहीं हुआ। अभी IMF से कर्जा पकड़ लिया। बोझ किसने उठाना है? मैंने और आपने। इसके असरात क्या मुरत्तब होंगे यह बाद में पता लगेगा। IMF को कोसते रहो, IMF को बुरा कहते रहो। भाई कर्जा देने वाला बुरा है या कर्जा लेने वाला बुरा है? तुम कहा गए उनके पास कर्जा लेने के लिए, पैसे लेके वापस नहीं करने? ये कौन सी नई रिवायत शुरू की? एक तो बड़े सगीर के अंदर शायरों से यही रिवायत चलती आ रही है, लोगों से पैसे पकड़ लो उधार, फिर वापस आओ, और अगर कोई लौटाने के लिए तकाजा करे तो दे उसको गालियां पे गालियां, दे IMF बुरा, दे वर्ल्ड बैंक बुरा, दे वेस्टर्न ताकतें हमारे खिलाफ साजिशें कर रही हैं। उधार लिया क्यों था? कर्जा लिया क्यों था? तो 5वां और दूध पैदावार करने वाला, 4था बड़ा आटा बनाने वाला, मवेशी मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी, गोश्त दस्तियाब नहीं, गरीब आदमी कभी मटन, बच्चे जो है ना उनको माँ बाप दूर से दिखा के बोलते हैं ये देखिए देख छोटे का गोश्त। तो ये तो हमारे हालात हैं। बातें बड़ी बड़ी। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। अवामी पसे मंजर से निकल कर अब थोड़ा IMF के पसे मंजर में आते हैं। जनाब सरदार शौकत पोपलजई साहब प्रेसिडेंट हैं बलूचिस्तान इकोनॉमिक फोरम के। सर आपको वेलकम करता हूं शो में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सरदार शौकत पोपलजई साहब माजरत चाहता हूं, बात यह है कि हमारी आवाम है बहुत ज़्यादा परेशान। महंगाई का बोझ ऐसा है, यकम आई नहीं उससे पहले लोगों की तनख्वाहें ख़त्म हो गई। ये लोग कहते हैं सूट बूट वाला बाबू आके उल्टी सीधी IMF वर्ल्ड बैंक की बातें करे, उससे पहले हमारी बातें करो, तो इसलिए पहले इनकी बात कर ली। अब IMF का पैकेज ले तो लिया, IMF ने कहा सब्सिडीज़ ख़त्म कर दो तो तरक्याती कामों के ऊपर हर जाएगा। हमारे यहाँ मुल्क के अंदर ज़रई कामों पर, ज़रई तरक्की पर हर जाएगा। उसके बारे में हमें थोड़ा बताएं ना कि IMF की वजह से NFC अवार्ड के ऊपर क्या असरात मुरत्तब होंगे, और फिर IMF बाकायदा तौर पर IMF पैकेज जो है, मुझे ऐसे लगता है कि तसादुम में CPEC के साथ, उस पर भी ज़रा रोशनी डालें, फिर बात से बात निकलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई, पहले तो आपके इमोशनल सेंटिमेंट्स का मैं बड़ा कदर करता हूँ कि वाकई ऐसा है जो आपने चीज़ें कहीं, और आवाम, मैं भी आवाम में शामिल हूँ, हम लोग अलग नहीं हैं। ये तकलीफ़ें बिल्कुल हैं और हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि हम जल्द इससे बाहर निकल जाएं। अब आता हूँ मैं IMF के ऊपर। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट फैक्टर है कि जब से IMF प्रोग्राम हमने लेना शुरू किया एज अ पाकिस्तान, तो फेडरेटिंग यूनिट्स जो हैं, जिसमें सूबे जिनको शामिल हैं, उनको कभी भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। आज ये हालत आ गई कि IMF जैसा इदारा जो है वो आपको ये भी चैलेंज करता है कि जी CPEC की पूरी डिटेल फाइल हमें दीजिए कि CPEC आपका स्टेट टू स्टेट प्रोजेक्ट है। यानी जिस चीज़ का आवाम को अभी तक नहीं मालूम, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को,
وہ انٹرنیشنل ملٹی انسٹیٹیوشن آپ سے کوشچن کر رہے ہیں کہ جی آپ بتائیں یہ ہے کیا، تاکہ ہم اپنی کہیں آپ اس کی پیمنٹ نہ کر رہے ہو. ایک دوسرا یہ دیکھیے ابھی اس پروگرام کی نیگوشیشن سے پہلے انہوں نے کہا جی جو NFC ایوارڈ ہے اس کو کم کیجئے. کم تو آلریڈی ہو گیا. آپ نے ایک نیا جو ٹرائبل ایریاز کو ضم کیا تو آپ کو لاہمال اس کو حصہ بنانا تھا, آپ نے اس میں 1 یا 2% شاید ان کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے آپ, ٹھیک ہے, یہ ان کو آپ کریں. تیسرا جو سب سے امپورٹنٹ ہے, آپ دیکھیں ورلڈ بینک, انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, ناٹ IDB, اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نہیں, دے بیہیو لائک این اسلامک انسٹیٹیوشن. یہ 3 انسٹیٹیوشن جو ہیں یہ جب بھی کوئی چھوٹی موٹی برائی ہو تو یہ سب سے زیادہ ووکل ہوتے ہیں ان کو بولنے کے لیے. ابھی بلوچستان میں ایشو ہوا تھا, ورلڈ بینک کا کوئی $200 ملین کا گرانٹ اینڈ لون تھا, اس میں کرپشن ہوئی اور اٹ بیکیم کہ انہوں نے ریلیز ایشو کر دی اس کے اوپر. ٹھیک ہے, ہم نے بھی اس چیز کو ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑا, ہم نے بھی جو کرنا تھا وہ کیا. لیکن پرابلم یہ کہ اگر یہ چیزیں آپ کر رہے ہیں تو آپ نے کبھی فیڈریشن آف پاکستان سے, اسلامک ریپبلک آف پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ سے یہ کویشچن کیا کہ جی ہمارے ساتھ جو نیگوسیشنز کر رہے ہیں, سبسڈی آپ کم کریں گے, PSDP جو آپ کریں گے, ڈیولپمنٹ آپ کریں گے, جو ایجنڈا آپ ہمیں دے رہے ہیں, اس میں یہ جو صوبے ہیں آپ کے فیڈریٹنگ یونٹ ہیں جن کو آپ ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں اپنے ریونیو کی, کیا ان سے مشاورت کیا آپ نے؟ یا ہمیں اس مشاورت کا حصہ بنائے؟ انفارچونیٹلی جو میں نے شروع کی, اس کے لیے فریم ورک تیار ہونا چاہیے نا. CCI کے اندر نہیں, میرے خیال سے تو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے اندر بیٹھتے ہیں. نہیں دیکھیں بیٹھتے اس کو نہ, یہ اس کا بھی کام نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں, میں کنزیکٹیولی پچھلے 3 مہینے سے یہ بولے چلا جا رہا ہوں, اس میں سب سے امپورٹنٹ رول آپ کا نیشنل اسمبلی, سینٹ اور پروونشل اسمبلی, بیکاز دے آر الیکٹڈ ریپرزینٹیڈ, they know their issues, they can consensusly. اب اگر وہاں کنسنسس ڈیولپ ہو جاتا ہے اور اگر میجورٹی, اگر گورنمنٹ کے پاس میجورٹی ہے اور وہ کنسنسس ڈیولپ کر لیتے ہیں کہ نہیں جی گورنمنٹ بالکل صحیح کر رہی ہے, اٹس اوکے, نو پرابلم, ڈیموکریسی ہیز دس آرٹ. لیکن آپ جب کنسلٹ ہی نہیں کر رہے تو یونیلیٹرلی ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر, ایک ان الیکٹڈ مشیر منسٹر, ایک ان الیکٹڈ اسٹیٹ بینک کا گورنر جو ابھی ریسنٹلی موور ہوئے, تو پھر یہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے انٹرسٹ میں, اور بہت بے ادبی کی معافی, پاکستان کے انٹرسٹ میں ایسے ڈیسیجن نہیں ہو سکتا. میرے خیال سے قدغن بھی ہے, پابندی بھی ہے کہ ایک مخصوص حد سے زیادہ حکومت قرضہ نہیں لے سکتی, میرا خیال ہے, جہاں تک میرا اندازہ ہے, کیونکہ اس کا بڑا چرچا. کیوں نہیں لے سکتی؟ اس لیے کہ آج میں کہتا ہوں کہ اگر کبھی مجھے یہ افسوس ہو رہا ہے یہ بات کہنے, پبلک اوپینین ڈیولپ کرنے والے انٹیلیجنسیا, اس میں میڈیا بھی شامل ہے, بالکل, یا پولیٹیکل لیڈر ہیں, کبھی کسی نے پوچھا کہ گورنمنٹ سے آپ کون کون سے گورنمنٹ کے ایسٹس جو ہیں آپ نے گروی رکھے ہوئے ہیں, مارٹگیج کیے ہوئے ہیں؟ مجھے یہ نالج ہے, آئی ہوپ میں غلط نہیں ہوں, کہ ایون جو پاکستان کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے, قائد اعظم انٹرنیشنل ایئرپورٹ, جناح ٹرمینل بھی مارٹگیجڈ ہے. دوستوں کو دیا, دوستوں کو مارٹگیج کیا. جب ایسی چیزیں آئیں گی آپ کی, یہ کون کویشچن کرے گا؟ ہو از گوئنگ ٹو ریز دس کویشچن؟ وہ پچھلوں نے کیا تھا نا, اب یہ کیا کریں؟ نو, تو پچھلے یہ کیا گورنمنٹ سے باہر ہیں؟ یہ تو گورنمنٹ کا حصہ ہے, ان کو گورنمنٹ چلانا ہے, پاکستان کو چلانا ہے. کہتے ہیں ڈپلومیٹک سینسٹیوٹیز. اچھا, یہاں پر ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, پرسوں بھی میں یہ ڈسکس کر رہا تھا, آج کوشش کرتا ہوں آپ سے دوبارہ سے بات کروں. $6 ارب کے لیے ہمیں منتیں ترلے کرنے پڑے IMF کے, ان کے آگے جا کر جھولی پھیلا کے, مسڈ کالیں دے دے کے, بھائی ہماری بات سن لو, بھائی ہماری بات سن لو, پھر ہمیں $6 ارب ملے. اور میرے خیال سے اٹ از اوور اے پیریڈ آف 3 years, what I can understand, spread over a period of 3 years, what I understand. تو ایم یہ کہ ہمیں چین ویسے دے دیتا, چین سے تو ہماری جو ہیں پہاڑوں سے زیادہ اونچی اور سمندروں سے زیادہ گہری, پتہ نہیں بار بار یہ اشارہ کیوں غلط ہو رہا ہے, وہ دوستی ہے. تو $6 ارب ان کے لیے ہے کیا؟ ان کے پاس تو ٹریلینز آف ڈالرز پڑے ہوئے ہیں ادھر ادھر. تو بھائی ہم ان کے دوست ہیں, ہمارے بغیر رہ نہیں سکتے, آئرن بردر ہیں, فلاں ہیں, ہمارے پھپھی کے بیٹے, تو ہمیں پیسے کیوں نہیں دے رہے؟ پھر ہمیں پیسے دیں, کیوں ہم بھیک مانگتے پھر رہے ہیں؟ ہمیں IMF کی پالیسیاں پرسو کرنی پڑی ہیں, انرجی کاسٹ بڑھانی پڑی ہے, ملک میں انفلیشن بڑھ رہی ہے. ہاں بھائی جواب دیں بھائی حکومت. مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. پھر یہ جو اتنا زیادہ چرچا کیا, پاک چین دوستی, چوں پوں پاں چوں چاں, تو ہمیں پیسے دو نا یار. $6 ارب تمہارے لیے چیز کیا ہے؟ یا میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے,
بھیک نہیں مانگ رہا آپ سے, ریکویسٹ کر رہا ہوں. آپ کہتے ہیں ہمیں گوادر چاہیے اپنے سی پیک کے لیے, آپ $6 ارب ہمیں دیں اور پھر میں اور چیزیں بھی میرے پاس ڈیمانڈز ہیں وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. آج صبح میں دیکھ رہا تھا ایک ٹویٹ آئی ہوئی تھی عاطف میاں صاحب کی, جو آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں بڑا متنازع معاملہ بن گیا تھا. ان کو وزیر اعظم نے اپنی کونسل میں رکھا تھا اکانومسٹ کی, پھر اس کے بعد بڑا جھگڑا شروع ہو گیا ہے اکنامک ایڈوائزری کونسل میں. آج میں نے ان کی ٹویٹ دیکھی, انہوں نے کہا کہ یہ جو ہاؤسنگ پالیسی عمران خان صاحب نے اناؤنس کی ہے یہ شاید ٹھیک نہیں ہے ایک ایسے ملک کے لیے جہاں پہ جو ہے وہ ہم امپورٹ اورینٹڈ ہیں اور ہماری ایکسپورٹس کم ہیں, ہمیں ایکسپورٹس پہ توجہ دینی چاہیے. جو میں نے اخذ کیا اس سے, میں ویسے تو دیکھیں میں ایک ویسے بات کروں, جب بھی لوگ بات کرتے ہیں تو آئی ایم یوزلی سین ایز اے ٹی وی اینکر, ہمارا پروگرام ایک تھنک ٹینک کی طرح. آئی ووڈ لائک ٹو کنٹیسٹ مسٹر عاطف میاں, ڈاکٹر عاطف میاں اینڈ آل دی ادر اکانومسٹ دیٹ دا گورنمنٹ ہیڈ اپوائنٹڈ آن دی اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل ٹو کم آن دا ٹی وی شو. میں اگر ان کو اکنامکس کی کتاب نہ پڑھا دوں تو میرا نام علی ناصر, مطلب ناٹ کہ میں کوئی بڑی چیز ہوں, میں اکنامکس کی کتاب یہاں رکھوں گا اور اس میں سے نکال کے ان کو بتاؤں گا. بات یہ یو آر سٹنگ ان دا یو ایس اینڈ یو آر سٹنگ ان دا یو کے اینڈ یو آر ایبسولوٹلی ڈسکنیکٹڈ ود پاکستان اینڈ آئی ڈونٹ نو what kind of stuff that you are saying. Pakistan cannot export anything because we don't have a surplus, we don't have indigenous resources and unfortunately our labor is not competitive. آپ اپنی طرف سے دیکھیں, یہ ہمارے ملک کے اندر نیم حکیم خطرہ ہے جہاں ہر بندہ پاکستان کے اندر اکانومسٹ, دوا ساز, ڈاکٹر ہے. آپ اپنی مجبوری بتائیں, گھر کے پریشانیاں بھی حل کرتے ہیں. ہر آدمی کے اندر پاکستان کے اندر ایک زبیدہ آپا چھپی ہوئی ہے, اس کے پاس دنیا کے ہر مسئلے کا ٹوٹکا ہے لیکن اپنے مسئلے کا حل نہیں ہے. I contest all of you on the Economic Advisory Council to please come on our TV show and I will give you the run for your money. جناب سردار شوکت پوپلزئی صاحب, آئی اپولوجائز. بات یہ ہوتی ہے کبھی کبھار میں ان الوف یوٹوپیا میں رہنے والے اکانومسٹ سے بڑا اختلاف کرتا ہوں کیونکہ I don't know what kind of things that they've gone through and what kind of literature they've read. پاکستان کے اندر تو 2% کی مشینری نہیں بنتی, کسی کو برا لگتا ہے تو لگے. ایکسپورٹ آپ کا کچھ نہیں کر سکتے. You cannot export anything, you don't have a surplus. آپ کے پاس اپنے ملک کی ضروریات نہیں ہیں, سب پاک اسٹڈیز کے اندر بوگس باتیں لکھی ہوئی ہیں. سردار شوکت پوپلزئی صاحب, میری گزارشات تھیں کچھ, آپ ان کا جواب دیجیے گا, آپ تو چینیوں کے بڑے نزدیک ہیں. فوری طور پر $6 ارب, نائب صدر بھی آئے ہوا چین کے, $6 ارب پاکستان کو ایکول فنڈ دیں جو IMF نے دیا ہے, تو آپ کا پتہ لگے گا آپ ہمارے دوست ہو کہ نہیں. یہ پاک چین دوستی شوں شاں پوں پاں چوں چاں یہ سب ختم ہو گیا, اور یہ سب کچھ جو ہے یہ اسی دن ختم ہو گیا تھا 2016 کے اندر 29 نومبر کو, جب we sent the wrong شریف to جدہ. خیر anyway, یہ سلسلہ تب کا ختم ہو چکا ہے. سر میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں $20 ارب ہمارے سوشل ایکشن پلان کے بھی چائنا دے, اور اس کے علاوہ ہماری PSDP کے بھی ہر سال کا جو بجٹ آتا ہے اس کی تمام ذمہ داری چائنا کو سونپ دی جائے, کیونکہ وہ ہمارا آئرن بردر ہے اور چین ہمارا دوست ہے, شہدوں سے زیادہ میٹھی ہے, پتہ نہیں اس کی دوستی پہاڑوں سے زیادہ اونچی ہے اور سمندروں سے زیادہ گہری ہے. تو سر چھوٹی سی ڈیمانڈ ہے, کیا بڑی چیز ہے, چائنا کے پاس تو بہت نوٹو ہے, ہمیں دے دیں, کیا ضرورت ہے. سر آپ مسکرا بھی رہے ہیں, بڑا انٹرسٹنگ کویشچن ہے اور آپ مجھے بولنے دیں گے. جی سر, میں بس خاموش ہو جاؤں گا. کیونکہ اس وقت جو پاکستان کا فورن ڈیٹ ہے, آئی تھنک چائنا از اباؤٹ 11% آف دیٹ آل ٹوگیدر. یہ آئی ایم شیور اباؤٹ دیٹ کہ یہ میرا فگر غلط نہیں ہوگا. دوسرا یہ کہ چائنا کی انگیجمنٹ جو ہے, دیکھیں آپ کی انگیجمنٹ ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ دوسرے کنٹری کو کتنا کانفیڈنس دیتے ہیں. ابھی تک جب آپ اسٹریٹجک ڈیپتھ میں لمبو میں ہیں کہ آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ افغانستان میں معذرت کے ساتھ یہ پھر بڑی ڈائریکشن انٹرنیشنل پولیٹکس کی طرف ڈائریکشن, اب کیا ایران کے اندر ہم ابھی تک شور نہیں ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. کہ جب ایران نے گوادر کے اندر ریفائنری بنانے کا آفر کیا تو ہم نے ان کو سوچ میں لگا دیا, اور ایران جب گیس پائپ لائن بلوچستان کے بارڈر پہ لے گیا پاکستان کے اندر لانے کی, وہ آج تک پائپ لائن وہاں کھڑی ہوئی ہے. 130 میگا واٹ بجلی آج بھی آ رہی ہے. 1100 میگا واٹ ہم نے MIU سائن کیا ایران کا, وہ آج بھی لمبو میں ہے, اس کا کوئی ڈیسیجن نہیں ہے.
تو ہاؤ یو ایکسپیکٹ دی ادر کنٹری ٹو ڈیسائڈ. میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, میں چائنا کی پروٹیکٹ نہیں کر رہا ہوں اس کی باتوں کو, لیکن یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. دیکھیں گوادر کے لیے 2 پروجیکٹس نہایت امپورٹنٹ تھے, میں ورڈ ویری ویری امپورٹنٹ بول رہا ہوں. ایک گوادر کا ایئرپورٹ which is going to be the biggest in Pakistan. Second is the bypassing the city and making a eastern pass تاکہ جو پورٹ کی communication ہے وہ ہنڈر نہ ہو. ٹھیک ہے, both are costing huge money, more than, if I'm not wrong, about $3 billion. Who's paying? China. اب میں آ رہا ہوں اس پہ. پہلے انہوں نے اس کو سی پیک کا حصہ بنایا اور بولا کہ جی آپ یہ پروجیکٹ ہم رن کریں گے ایز اے کاسٹ آف دی پروجیکٹ. بٹ ناؤ میں بیجنگ میں موجود تھا جب یہ اعلان ہوا, انہوں نے دونوں گرانٹ میں کنورٹ کر دیے. یو گاٹ مائی پوائنٹ. دے آر نو مور لونز, دے آر گرانٹ ان ایڈ کہ آپ بنائیں گے. اب نیچرلی اب اس میں 2-3 چیزیں جو ہم پہ اس کا خیال سر ہم نے پورے دنیا سے ویر لیا ہے چائنا کی خاطر کے نہیں. تو میں آ رہا ہوں اس پہ, پوری دنیا سے ہم نے ساری دنیا کے ویری ہوئے ہیں, اس کے میں آپ دشمن ہوئے ہیں. ان ادر ورڈز میں عرض کرتا ہوں آپ کو. تو دیکھیں یہ ڈیپینڈز آن, آپ کہتے ہیں کہ بس گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ چلیں, یعنی فیڈرل گورنمنٹ جو ہے فورن منسٹر, پلاننگ کمیشن اور وہ منسٹری اور بس یہ کھیلیں آپس میں. ایسا پاسبل نہیں ہے. جب تک پیپل ٹو پیپل آپ کا کمیونیکیشن نہیں ہوگا, یو ہیو ٹو ون دیئر ہارٹ. نون لیگ کی گورنمنٹ نے ہمیں یہ امپریشن دیا تھا کہ پورا دن چائنا والے پاکستان کے نقشے پہ شٹاپو کھیلتے رہتے ہیں اور ان کے پاس بنٹے کنچے کھیلتے رہتے ہیں, ان کے پاس دنیا میں اور کوئی سہارا نہیں ہے, ان کا بیلٹ اینڈ روڈ نہیں بن سکتا جب تک کہ پاکستان نہ ہو. We have the bargaining chip بھائی. بات یہ کہ کدھر ہیں وہ نون لیگ کے نیگوشیٹر سارے. They were showing us fool's paradise, I assure you. بس یہ this is what I wanted to come out نا. Yeah, this is the real economic sense. دیکھیں we should not live in fool's paradise. کہ ہم کبھی اس کو کوئی ہانگ کانگ بنا دیتا ہے, کوئی کیلیفورنیا بنا دیتا ہے, کوئی فلوریڈا بنا دیتا ہے. پاکستان is Pakistan. Let's believe in that. In your childhood, did you hear that they used to say that Balochistan is going to become, or Pakistan is going to become the next California? Many times. Many times. فلوریڈا بولا. ہاں, پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ میرے بچپن میں ڈرامہ کیا گیا کراچی ہانگ کانگ بن جائے گا. پتہ نہیں کون سا ہانگ کانگ بنایا گیا. اب میں آپ کو ایک عرض کروں, کون سا والا ہانگ کانگ بنا ہے, پانی نہیں آ رہا. دیکھیں آپ بڑے بڑے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں پانی کے ٹینکروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, یہ ہانگ کانگ بنا ہے. علی بھائی سی پیک کی آپ نے بات کی تو میں ایک کانفیڈنس بلڈنگ بات آپ سے کروں. دیکھیں فرسٹ فیز ختم ہو گیا, پرانی گورنمنٹ چلی گئی, اس نے اپنا فائدہ لیا. فائدہ کیا لیا کہ جو ارلی ہارویسٹ 36-37 بلین ڈالرز پروجیکٹ تھے وہ انہوں نے انرجی میں, اور موسٹلی ان پنجاب از پارٹ آف پاکستان. الحمدللہ میں کوئی گریونس نہیں ایکسپریس کر رہا ہوں. سارکاسٹکلی بولا ہے. نہیں میں آپ نے اگر آپ اتنا ارلی ہارویسٹ کریں اور بلوچستان کو 2-3% آف دا ٹوٹل سی پیک پروجیکٹ اس وقت دیں تو ظلم کی بات ہے نا. تو اب میں آ رہا ہوں اس پہ, میری عرض سنیے گا آپ. چائنا نے پوری کوشش کی کہ پاکستان خود ڈیسیجن میکنگ کرے اپنے علاقے کی, کہ آپ روڈ بتائیے کون بنانی ہے, کون سی بنانی, پروجیکٹ کون سا لگانا ہے. لیکن اس کے باوجود جب ایسا چلے گا تو پھر دیکھیں ادھر کانفیڈنس نہیں رہتا. اب انہوں نے چیزیں اپنے ہاتھ میں لی ہیں, سیکنڈ فیز آ رہا ہے, دس ول بی اے سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ. جو چیز آپ چاہ رہے ہیں میں پورا انشاءاللہ ایمان رکھتا ہوں کہ ایسا ہوگا. چلیے ہم کوشش کریں گے, اور باقاعدہ کوشش یہ بھی کریں گے کہ چین سے بھی اگر کوئی کاروباری صنعتی کے لوگ آئیں ان کو بھی پروگرام پہ مدعو کریں, ان سے بھی پوچھیں کہ آخرکار وہ ہماری اس سلسلے میں کوئی مدد کر سکتے ہیں یا نہیں. پاکستان زندہ باد. پاکستان کے مفادات کو ہمیں جو ہے نا سامنے رکھنا ہے, ان کو ہم سائڈ پہ نہیں کر سکتے. یہ ناچ گانے وانے اور یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں, لیکن پاکستان کے مفادات کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے. جہاں آواز پہنچنی تھی وہاں تک پہنچ گئی. اسلام آباد کے برابر میں بھی کچھ شہر ہیں, وہاں تک بھی آواز پہنچتی ہے ہماری, ایسی بات نہیں ہے. ویٹ فار یور میسیج آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.